साहिबात से आशना होंगे। और इंशाअल्लाह ये जो सूरा हमने शुरू किया था दर्स नंबर 6 में, उसका सिलसिला रहेगा। सूरा इंशरा की मज़ीद तफसीर हुज्जतुल इस्लाम सैयद रेहान हैदर जैदी साहब से सुनेंगे। और इस सूरे की तिलावत का शरफ आली जनाब सैयद रफत सुल्तान साहब हासिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए एक सूरह फातिहा से हम अपने मरहुमीन को ईसाल करें उसका सवाब, और इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले सूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबस्सुम ज़हरा साहिबा तशरीफ लाएंगी और क्लास का आगाज फरमाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मग़ज़ूब अलैहिम। तो और इस क्लास के बाद अगर किसी को कोई सवाल हो, चाहे वो क्लास से ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो, हम हुज्जतुल इस्लाम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो उनसे सवाल किया जा सकता है और वो तशबीह बख्श जवाब इंशाअल्लाह आपको फराहम कर देंगे, दे देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हर लम्हे का इसमें आप फ़ायदा उठाइए कि इस अंजुमन से, और इंशाअल्लाह हम सब बहरावर होंगे आपके सवाल से और मौलाना साहब के जवाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबस्सुम साहिबा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जैसे कि हम पहले अब तक पढ़ चुके हैं कुछ खुसूसी क़वाइद जो हम अब कुरान शरीफ, क्योंकि हम कुरान शरीफ तक आ गए हैं, हमने अब तक सारे मखारिज कंप्लीट कर लिए, और अब हम कुछ क़वाइद जिन्हें इस्तेमाल करके हमें कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए, उसकी तिलावत करनी चाहिए, हम उन हरूफ को अब समझने की या उनकी अदायगी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा लेसन है वो सिफ़ात आर्ज़ा के ऊपर है। सिफ़ात आर्ज़ा 8 हरूफ में होती हैं। अच्छा, अब तक हमने जो क़वाइद पढ़े हैं या इवन जो मखारिज हम पढ़ चुके हैं, उनमें हमने थोड़ा इन 8 हरूफ का तज़किरा किया हुआ है। लेकिन आज हम इन्हें स्टार्ट कर रहे हैं और पहले 2 हरूफ आज हम इनमें से थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। सिफ़ात आर्ज़ा 8 हरूफ में होती हैं। लाम, रा, अलिफ, वाव, या, हमज़ा, नून साकिन व मुशद्दद और मीम साकिन व मुशद्दद। यानी कि ये 8 हरूफ जब भी कुरान शरीफ में आएंगे, तो ऑल्दो ये हमारे उर्दू वाले ही हैं, इनका कोई ख़ास मखरज नहीं है, लेकिन इनकी अदायगी या इनकी वजह से पूरे लफ्ज़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पहला हर्फ हमारे पास है हर्फ लाम। लाम उर्दू की तरह अदा होता है बहुत आराम से। इसका कोई ख़ास हम ये नहीं कहेंगे कि अरबी में अगर हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो हम लाम का कोई ख़ास मखारिज निकालेंगे। लाम हमारा उसी तरीके से अदा होगा जैसे हम उर्दू में अदा करते हैं। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह ये हर्फ जलाले का कायदा है। इस कायदे का नाम है हर्फ जलाले का कायदा। हर्फ जलाले यानी अल्लाह के नाम का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है, उससे पहले अगर ज़बर या पेश हो, तो लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। किस तरह? जैसे अल्लाह, हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। आम तौर पे आपने देखा होगा जब लोग तिलावत करते हैं और जब बहुत ज़्यादा क़िराअत करने की कोशिश करते हैं, तो वो हर लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ रहे होते हैं। इवन वो बिस्मिल्लाह में भी अल्लाह को मोटा करके पढ़ रहे होते हैं। बिस्मिल्लाह, मीम के नीचे ज़ेर है और लफ्ज़ अल्लाह के पीछे यानी उससे पहले वाले हर्फ पे अगर ज़ेर है तो वो नॉर्मल
ادا ہوگا پتلا کر کے، یا بالکل جس طرح ہم اردو میں ایک لفظ کو ادا کرتے ہیں. لیکن جب اس سے پہلے اس سے پہلے زبر آ جائے، یا وہ کوئی ایسا سینٹنس ہو کہ جو شروع ہی لفظ اللہ سے ہو رہا ہو، جیسے اللہ اکبر، تو اس میں حرف الف کے اوپر زبر ہے، اور جب بھی اللہ کے لفظ کے اوپر یا اس سے پہلے زبر آئے گا یا پیش آئے گا تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. جیسے اللہ، رفع اللہ، ٹھیک ہے، رفع اللہ. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس را بھی ہے، را کا بھی یہی قاعدہ ہے، ہم اسے پڑھ بھی چکے ہیں پہلے. را را لفظ را بھی ایک ایسا حرف ہے کہ جب اس کے اوپر زبر یا پیش آئے گی تو وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر آتا ہے یا اس کے اوپر زیر آتا ہے، اس کے نیچے زیر آتا ہے، تو وہ باریک کر کے پڑھا جائے گا. رفع اللہ، رفع اللہ. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے للہ، بسم اللہ. ہمیں اس میں موٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، للہ کر کے پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. للہ، بسم اللہ. لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، جیسے کلہ، ما، واللہم. یہاں پر ہمیں لام موٹا نہیں کرنا. یہ فقط اور فقط لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ جب بھی اس سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو اسے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. ایک اور بات بھی قرآن شریف میں آپ نے دیکھی، انا. انا کا میننگ ہوتا ہے ہم. یہ قاعدہ بھی آپ کو آگے جا کے ملے گا، لیکن چونکہ بات اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو رہی ہے تو انا کی میننگ ہے ہم. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، جیسے ہم نے پڑھا کہ نون کے اوپر زبر ہے تو وہ سمپل نہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس کے آگے الف آ جاتا ہے تو ہم اسے ایک حرف مد بنا دیتے ہیں، انا، ٹھیک ہے نا. لیکن انا ایک واحد لفظ ہے قرآن شریف میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی شان دیکھیں کہ وہ نہیں چاہتا. اتنا سارا غرور اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نہیں چاہتا کہ جب انا کہا جائے تو اسے کھینچ کے پڑھا جائے. تو صرف ایک لفظ انا ایسا ہے کہ جسے نون الف زبر نا کو لمبا نہیں کیا جاتا. یہ قاعدہ ہمارے پاس آگے بھی آئے گا، لیکن تذکرہ تھا تو ہم نے اسے بیان کر دیا. یہاں پر ہمیں اسی کو انگلش میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا حرف جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے را. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا اور ہم یہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ربکا، ربما. اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے بر، یرزقون. اور اگر را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال، رجال. انذرہم. ذال کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم زبان کو نکال کے تھوڑا موٹا پڑھتے ہیں، انذرہم. بسم اللہ مجریہا. یہاں پہ 2 دفعہ ہے، 2 طریقوں سے قرآن شریف میں آیا ہے، مجراہا بھی آیا ہے اور مجریہا بھی آیا ہے. تو یہاں پر ہم اسے را کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ مجریہا. یہاں پر ہمارے پاس وہی قواعد انگلش میں دیے گئے ہیں. یہاں پر کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں جنہیں ہم پڑھ کر ہمارے قاعدے کی جانب جاتے ہیں. ساکن. ساکن وہ ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو لیکن اس پر جزم ہو. قرآن شریف میں کچھ ایسے حروف ہیں جن کے اوپر جزم ہوتا ہے، اور کچھ کبھی کبھی واو اور یا اور الف اس طرح سے لکھے جاتے ہیں جن پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی اور جزم بھی نہیں ہوتا. ہم یہ قاعدہ پہلے پڑھ چکے ہیں حرف لین کے قاعدے میں کہ جب یا اور واو پہ جزم ہوتی ہے تب بھی انہیں پڑھا جائے گا، اور اگر الف پہ کوئی حرکت نہ ہو، ایون جزم بھی نہ ہو، تب بھی الف کو پڑھا جائے گا. اور اگر یا اور واو پہ کوئی حرکت نہ ہو اور جزم بھی نہ ہو تو ہم اسے اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں گے. جزم. جزم اسے کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن پڑھتے ہیں، جیسے ات. تا کے اوپر جزم ہے، ات، ات، ات. ہم وہاں پر آ کر رک جائیں گے. تنوین. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں ڈبل زبر لگے ہوتے ہیں، ڈبل زیر بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر ڈبل پیش، ایک سیدھا ہوتا ہے اور ایک الٹا کر کے بنا ہوا ہوتا ہے، اسے تنوین کہتے ہیں. جیسے
جب انہیں پڑھا جائے گا کیسے پڑھا جائے گا؟ قن، اس میں ہم خود ہی سے ایک نون کو ایڈ کر دیں گے، قن، قن، قن۔ اسی طرح شد یا تشدید، یہ ایک چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہوتا ہے ایک حرف کے اوپر، جب شد آ جائے یا تشدید آ جائے تو اس حرف کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، پہلی مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کے اور دوسری مرتبہ بذات خود اس حرف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے اتا۔ اب آپ نے دیکھا اوپر ہم نے ات کی ہی مثال ہے لیکن اس پہ جزم ہے تو ہم وہاں ٹھہر گئے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیونکہ تشدید ہے تو ہم اسے ڈبل پڑھیں گے، اتا، اتا، اتا۔ یہ ہمارے کچھ قواعد تھے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور آج کا ہمارا چیپٹر بھی اسی سے متعلق ہے جہاں پر ہم ان سارے قواعد کو آج استعمال کرنے لگے ہیں، اور بہت زیادہ دھیان سے اس لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیں قرآن شریف میں بارہا نظر آتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی بھی سورہ نکال لیں تو ہمیں ان حروف میں سے کوئی نہ کوئی حروف نظر آتے ہیں، تو بہت غور سے انہیں دیکھیے گا، اور اگر قرآن شریف میں یہ حروف آتے ہیں تو ایک مرتبہ ٹھہر کے اسے غور سے پڑھیے گا کہ ہم اسے اسی طرح پڑھیں جیسے پڑھنا چاہیے۔ اس سبق کو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تنوین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم نے پھر اس کا تھوڑا سا ٹچ کیا۔ حروف مدہ، کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور حروف لین شامل ہیں، لین جیسے اس کی بھی مثالیں آگے آنے والی ہیں، جب ہمیں یا سے پہلے زبر یا پیش ہو یا واو سے پہلے زبر یا زیر ہو تو ہم اسے تھوڑا سا حرکت دے کے پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں، جیسے موضوعہ، ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، موضوعہ۔ ہم جب ہجے کرتے ہیں تو ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن شریف کو آپ بہت زیادہ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے، ہمیں آہستہ آہستہ اسے روانی میں لے کے آنا ہوتا ہے، ورنہ جو بھی ہم سینٹنس پڑھ رہے ہیں یا پھر جو بھی حرف یا لفظ ہم ادا کر رہے ہیں اس کا میننگ بدل سکتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ روانی میں قرآن شریف کو پڑھا جائے، اور جہاں پر ان کے رموز اوقاف ہیں جیسے کہ مولانا صاحب نے پچھلی کلاسز میں بیان کیا، جہاں پہ لام ہے، میم ہے، لا لکھا ہے، آیت کا نشان ہے، وہاں پر ہم اس حساب سے ٹھہر کے اور آگے بڑھ کے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پیج شروع ہوتا ہے قال، یہ والا قاعدہ ہم نے پچھلے کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ قال الف آیا ہے اور قاف کے اوپر زبر ہے، اب آپ نے دیکھا کہ قاف، الف اور زبر، اور اس کے برابر میں لام ہے جس کے اوپر فقط زبر ہے اور آگے الف نہیں ہے، تو ہم جب اس لفظ کو پڑھیں گے تو قا اور لا میں فرق ہے، ہم قال نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی ہم قالا پڑھ سکتے ہیں، ہمیں قا ڈبل پڑھنا ہے، لا چھوٹا پڑھنا ہے، قالا۔ اچھا، دوسری بات، جب الف آتا ہے تو ہم نے بہت ایک عام مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم او میں آواز دے جاتے ہیں، قولا، ایسا بھی نہیں کرنا، قالا، الف کی آواز ہمیں بالکل سیدھی کھڑی آواز الف کی ہوتی ہے، قالا، صراط، قالا۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پاس ہے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ذال کے اوپر بھی زبر ہے لیکن اس کے بعد فوراً الف آ گیا، جب زبر اور الف مل جاتے ہیں تو وہی آواز نکلتی ہے جو کھڑا زبر کی نکلتی ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے ہاذا، سیم آواز نکلتی ہے، ہاذا۔ پھر ہے ذالک، ذالک، ہم اسے کاف کو بھی لمبا نہیں کریں گے نہ لام کو کریں گے، صرف ذال لمبا ہوگا، ذالک۔ کانو، کانو، قالو، لہو، لہو، یہاں پر ہمارے پاس لام چھوٹا ہے، ہو تھوڑا سا کھینچیں گے، لہو۔ اچھا، یہاں آیا ہمارے پاس حرف لین کا فائدہ، سوفا، یہ صوفا نہیں ہے، سوفا، سوفا، قولن، تنوین بھی آ گیا ہمارے پاس، قولن، فیہی، فیہی، نوحیہی، بہی، بہی، لیسا، بین،
عذابا عذابا متاعا متاعا طغى. یہاں پر ہمارے پاس یا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے بیان کیا جب یا اور واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی تو ہم اسے اگنور کریں گے. ہم نے اس سے پہلے والے الف کہیں بھی اگنور نہیں کیے کیونکہ ان پہ حرکت نہیں تھی، پھر بھی وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن یا اور واو اگر حرکت کے بغیر ہوں تو ہم انہیں نہیں پڑھتے. طغى شکورا شکورا غفورا، را ہمارا موٹا ہے، غفورا غفور داود، واو پہ الٹا پیش ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب الٹا پیش ہو تو واو کے آگے ایک اور واو لگی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. داود داود خوفن خوفن عافن عافن یومن، یہ بھی ہم بہت لفظ دیکھتے ہیں جیسے ہم یوم پڑھتے ہیں، یوم نہیں ہے عربی میں. ہم اسے جب پڑھیں گے تو ہم اسے یومن پڑھیں گے. یومن قیل 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 رسلہ رسولہ رسلہ رسولہ رسولہ الیہ 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 علیہ علیہ ثوابا ثوابا ثوابا. اچھا، اس کے بعد ثوابا ہمارے پاس ایک نیا حرف لفظ آ رہا ہے جس میں میم پہ زبر ہے اور پھر الف بھی ہے، لیکن الف پہ اپنا ایک کھڑا زبر ہے. ہم اسے ماں نہیں پڑھیں گے، ہم بلکہ اسے الگ الگ پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ ایک ہڈن حمزہ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ حرکت دراصل حمزہ کی ہوتی ہے. معابن مَعَابًا معابن صلاةً صلاة زکاةً. زکاة یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو دونوں ہیں خالی ہیں تو ہم انہیں اگنور کر رہے ہیں. صلاةً زکاةً رسول. رسول ہاں موٹا ہے، واو پہ جزم ہے، ہم اس واو کو پڑھ رہے ہیں اور سین کو الٹا پیش دے رہے ہیں. رسول رسول محفوظ محفوظ مقامه مقام ختامه كتاب قامه لوح 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 حول حول دین دینون دین بشیر. را موٹا ہے، بشیر بشیر قومه. قومه یہاں بھی ہمارا حرف لین ہے. قومه قومه ہدینا هدینا بیننا بیننا بيننا زاہدین. زاہدین تو یہ والا ایک قاعدہ ابھی ہمارے پاس آیا نہیں ہے، آگے آئے گا. یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں زاہدین تو ہم اسے دو مد جیسے کھڑی زیر کی ہی آواز دیں گے، لیکن چونکہ نون کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں جب قرآن شریف میں آیت کے اینڈ میں آتا ہے تو ہمارے پاس دو جزم ہو گئے، یا پہ بھی جزم ہے اور نون پہ بھی جزم ہے. تو یا کو ہم فقط ایک ساؤنڈ کی طرح یوز کرتے ہوئے نون سے ملا رہے ہیں. یہاں پر ہم مزید اور اسے لمبا کریں گے. زاہدین اگر یہ آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا بیچ میں آ رہا ہے تو ہم اسے دو جیسے کھڑی زیر کی آواز دیتے ہیں. زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدور صدوری صدور آوا آوا. آوا دونوں سیم ہے. آوا آوا قولا قولا قوما قوما میقاتا میقاتا منیرا منیرا شیئن شیئا 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 ہارون هارون سلیمان 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 شہود شہود قعود قعود ودود ودود یومئذ یومئذ
موعده موعده كريم كريم وكيل وكيل نوره نوره أرأيت أرأيت أفرأيت أفرأيت موعظة موعظة موضوعة موضوعة موعدة موعودة سميع سميع عزيز عزيز يديه يديه حيث حيث غيب غيب سماوات سماوات ما اور وا دونوں برابر ہیں سماوات سماوات کلمات كلمات لشيء لشيء قريش قريش بآياتنا بآياتنا مهادا مهادا عالم عالم كتاب كتاب سلام سلام أو ذينا أوزنا أوذينا أوزينا أوتينا أوتينا أوحينا أوحينا نوحيها نوحيها أعطوني آتوني آمنوا بي آمنوا بي تديرونها تديرونها فلا تميلوا فلا تميلوا ما خلفتموني ما خلفتموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولا يحيطون ولا يحيطون اگر ہم اسے جزم دیں گے تو ہم اسے مزید لمبا کریں گے ولا يحيطون. اگر ہم جزم نہیں دیتے اور ہم اسے سینٹنس کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں تو ولا يحيطون. ولا السلام علیکم يحيطون. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہترین رہا آج کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں گزارش کروں گا محترم رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں اور اس کے بعد قبلہ حجت الاسلام اس کی تفسیر فرمائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر ساتھ مدد اللہ تعالیٰ کے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے بوجھ یعنی غم کا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ ڈالی تھی اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے پس جب تو فارغ ہو جائے تو اپنا وسیع مقرر کر دے اور اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی رغبت
कर जा। सदक अल्लाह अली अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम से कि इंशाअल्लाह आप वो तफसीर फरमाएं। गुज़िश्ता में आपने कुछ आयत की तफसीर फरमाई थी और इंशाअल्लाह आज इसको तकमील। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सूरह अलम नशरह लका सदरक, यहाँ पहली ही आयत करीमा की तफसीर हमने आप हज़रात की खिदमत में पेश की थी और इस सूरह का पढ़ने का सवाब भी मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया था और इसकी सबब तंजील भी मैं पेश कर चुका हूँ। आज दूसरी आयत है ववदअना अन्का विज़रक, यानी इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने अपनी अजीम नेमतों में से एक नेमत को बयान करते हुए मजीद फरमाया है, क्या हमने आपके संगीन बोझ को उठा नहीं लिया, यानी जो संगीन बोझ था आपकी पुश्त के ऊपर, क्या हमने उसे उठाया नहीं है। और वही बोझ जो आपकी पुश्त पर सख्त गिरानी कर रहा था, यानी अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जो संगीन था। अब यहाँ तफसीर क्या कहती है, ये कौन सा बोझ था जो खुदा ने पैगंबर की पुश्त से उठा लिया। तो आयात के क़राइन इस बात की अच्छी तरह निशानदही करते हैं कि इससे मुराद वही रिसालत, नबुवत और तौहीद और यकता परस्ती की तरफ दावत की मुश्किलात थी जो हमने बोझ आपकी तरफ था उठा लिया। क्योंकि जो रिसालत में आपको परेशानियां हुई, जो आपको नबुवत में परेशानियां हुई पहुंचाने में, जो तौहीद के पैगाम को पहुंचाने में आपको मुश्किलात का सामना आपने करना पड़ा है, या आपने यकता परस्ती यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को पहुंचाने की तरफ जो दावत दी है आपने, उसकी जितनी मुश्किलात थी हमने उस बोझ को आपको हल्का कर दिया था, यानी आपकी मदद की थी। और उस आलूदा माहौल से फसाद के आसार को हमने खत्म करना था, जो उसको खत्म कर दिया था। ये कुरान मजीद का इशारा उस तरफ है कि जिस वक्त पैगम्बर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया की तरह शुरू में जब दावत का आपने आगाज दिया था तो बहुत सारी मुश्किलात आई थी, बहुत सारा बोझ आपके कमर के ऊपर था, पुश्त के ऊपर था और लोग तरह तरह की बातें करते थे। तो कुछ जिस्मानी भी बोझ थे, कुछ रूहानी भी बोझ थे। तो लिहाजा पैगंबर की अल्लाह ने जब मदद फरमाई तो एक किनाया इस्तेमाल करते हुए ये इरशाद फरमाया कि वो जो आपके सामने मुश्किलात थी उनको हमने ही तो उठाया है, हमने ही तो आपकी पुश्त से हल्का किया है। तो मानवी एतबार से जो बोझ था वो मानवी ही बोझ था, यानी वो मुश्किलात जो जाहिरन थी। अब ये जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि अल्लज़ी वज़ान अनका विज़रक, तो ये जो लफ्ज है कि वज़ान अनका विज़रक, ये विज़रक का जो माना यहाँ पर किया है लोगों ने, तो इसकी तफसीर कुछ इस तरीके से बयान की गई है कि विज़र की तफसीर आगाज़ नुज़ूल में वही के बारे संगीन के माना में आई है, यानी वो वज़न, वो बार जो आपके पुश पे था वो वही का था और आप उसकी संगीनी को महसूस करते थे। क्योंकि कुरान ने खुद इसकी तरफ एक रोज़ ये भी इशारा किया है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ चूर-चूर हो जाते। तो अब मानवी एतबार से अगर देखा जाए तो एक ज़िम्मेदारी थी जिसे कहा जाए। और बाज़ ने ये भी कहा है कि मुशरिकीन की ज़लालत और गुमराही और इनाद और हठधर्मी के साथ जो चीज़ें आ रही थी, हमने वो भी अपने पैगंबर से हटा ली थी। यानी हमने मुशरिकीन को ज़लील किया, हमने गुमराही को हटाया, हमने ज़लालत को हटाया, ये तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया गया। हालाँकि जो पहली वाली तफ़सीर है सबसे ज़्यादा मुनासिब है। पहली तफ़सीर कौन-सी थी? यानी रिसालत और नबुव्वत, तौहीद और यकता परस्ती की तरफ तो जो दावत की मुश्किलात थीं, ऐ पैगंबर, वो हमने आपके ऊपर से उठा ली थी और आपकी हमने हर जगह मदद की थी। अब वो तीसरी नेमत के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद किया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। अब ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमने, ऐ पैगंबर, अच्छा, किताबों में जो चीज़ होती है तो वो अल्लाह की जानिब से मनक़ूल होती है, नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नहीं होता। मतलब अल्लाह जब गुफ्तगू करेगा तो यही कहेगा हमने तेरे साथ ये किया, हमने तेरे साथ ये किया, हमने तेरे साथ किया।
لیکن جب کوئی بیان فرمائے گا تو وہ بدل کے کہتا آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ الفاظ میں شایان شان ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اشارہ تھا، کیونکہ کہیں کہیں پر جب کتاب بولتی ہے تو اے پیغمبر ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، اب ہم جب یہ کہیں گے پیغمبر تیرے ساتھ یہ کیا تو ہمارے لیے تو بری بات لگے گی، کیونکہ پیغمبر کے آداب میں ہمیں کہنا پڑے گا آپ کے ساتھ میں یہ ہوا۔ تو یہ کتاب کا ایک لفظی وہ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن جب محبت کے دائرے میں آتے ہیں تو تڑاک جو ہوتی ہے، جو اردو کا ایک محاورہ استعمال کیا تیرا تیرا یا میرا، وہ محبتوں میں بعض الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ صمیمی دوست ہوتے ہیں۔ خیر یا بحث پیغمبر سے تو یہ آیا کہ تیرا نام اسلام اور قرآن کے نام کے ساتھ ہر جگہ پہنچا۔ اب یہ ورفان کا ذکر جو ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند فرمایا، تو یہاں یعنی تیرا نام یعنی آپ کا نام جو ہے پیغمبر، اب ہم چونکہ بیان کر رہے ہیں تو ہم اسی ادب سے بولیں گے کہ اے پیغمبر آپ کا جو نام جو ہے وہ اسلام اور قرآن کے ساتھ ہر جگہ رہا ہے، یعنی ہم نے اتنا آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، خدا کہہ رہا ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ آپ کا نام ہر صبح و شام اذان کے گلدستوں پہ بھی ہوتا، اذان کے وقت بھی اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا، اور آپ کی رسالت کی شہادت خدا کی توحید اور خدا کی یگانیت کی شہادت کے ساتھ اسلام کا نشان بن کر کے آئی ہے۔ اب جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں رسول خدا کا نام لیا جاتا ہے، بے شک جہاں جہاں اس کی وحدانیت کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں رسول خدا کا نام لیا جاتا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر فخر کی بات اور رفعت مقام اس سے بھی بازا تصور کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے اتنا بلند فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو کہ امت مسلمہ کے علاوہ بھی کائنات والے کم سے کم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یا تو وہ پروفٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ محمد صاحب، یعنی ہر زبان پر محمد صاحب کا نام ہے ان کے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت میرا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت اے پیغمبر آپ کا نام بھی میرے ساتھ لیا جاتا ہے، اور آپ کے مقام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں وہاں پیغمبر کا نام لیا جا رہا ہے، اس سے بلند مرتبہ آپ کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سی باتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک سوال بھی یہاں سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، جبکہ اسلام کا پھیلنا اور پیغمبر کے کاندھے سے رسالت کے بوجھ کا ہلکا ہونا اور اطراف عالم میں آپ کے نام کا بلند ہونا تو مدینے میں ہوا ہے۔ اچھا، یہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا تفسیر میں، یہ نقطہ تو ہے مجلس کا، لیکن چونکہ درس قرآن اور تفسیر کا درس ہے تو اسی کے اعتبار سے مجھے بیان کرنا پڑے گا۔ یہ جو اشارہ کیا گیا کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے سورہ، اور اسلام کا پھیلنا جو مدینے میں ہے اور پیغمبر کے کاندھے سے رسالت کا بوجھ جو ہلکا ہوا ہے وہ مدینے میں ہوا ہے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ میرے خیال سے یہ جو بوجھ رسالت کا ہلکا ہوا ہے، شاید یہ اشارہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر مدینے میں رہتے تھے اور پیغمبر نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنی ساری ذمہ داری علی بن ابی طالب کو دے دی تھی، یعنی امامت کے کاندھوں پہ دے دی تھی، اور جب امامت کے کاندھوں پہ رکھی تھی تو رسالت کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، کم ہو گیا تھا۔ اسی لیے مکے سے واپسی میں جب مدینے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وہاں ٹوٹل بوجھ اپنا جو تھا وہ امامت کے حوالے کر دیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر کے۔ تو ممکن ہے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ مدینے میں ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے، تو تفسیر میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ خیر، اب عزیزان گرامی، اس میں ایک چیز اور ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ اسی سے پہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ آخری آیہ کریمہ جو ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
تو یہاں جو اشارہ کیا گیا تفسیر کا، وہ اتنا تو وقت نہیں ہوتا کہ میں بہت تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں کہوں. جو ہمارے ضرورت کی چیز ہے اور جو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بات کہی جا سکتی کہ اے خدا، اے رسول خدا، جب دنیا کے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں تو آخرت کے امور، عبادت اور اپنے پروردگار کی نماز میں مشغول ہو جایا کرو. اذا، ایک تو یہ اشارہ. دوسری طرف جو ہے وہ متعدد روایات میں جنہیں اہل سنت کے مشہور عالم حاکم سکانی نے، حاکم حسکانی نے جو ہے وہ شواہد التنزیل میں ایک روایت نقل فرمائی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تمام کاموں سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تمام کاموں سے، فنصب تو آپ نصب کر دیجئے. تو نصب کے معنی جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ ہے، یہاں پہ جو علماء نے مشہور بیان فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو علی کی ولایت کے لیے نصب کر دیجئے، یعنی علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے. سبحان اللہ. یہ تفسیر بیان کی گئی ہے ذہن گرامی. تو یہاں بہترین تفسیر سورہ علم نشرح کی آج ہم نے ختم کی ہے، اس معنی کے ساتھ میں کہ خداوند عالم نے، پروردگار نے اس سورے کے اندر بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس توجہ میں اللہ نے جو توجہ دلائی ہے، ہم نے کیا آپ کے سینے کشادہ نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا، اس سے بڑھ کے اور کشادہ کیا ہو سکتا؟ باہری بوجھ جو تھا اس کو برطرف کر دیا، جو مشکلات آپ پہ آ رہی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہیں، اور وہی بوجھ آپ کی پشت کو جھکا رہا تھا، یہ رسالت کا بوجھ جو تھا، اتنی ذمہ داریاں تھی، آپ اسے محسوس کر رہے تھے، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر، آپ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا؟ اسی بنا پر یقینی طور پر سختی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، یہ جو کہا گیا ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، اور یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. انسان جتنا ہارڈ ورک کرتا ہے اس کے بعد میں آسانیاں اس کو ہوتی ہیں. تو اگر رسالت کے پہنچانے میں آپ کو کچھ سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو وہ سختیاں ہم نے ختم کر دی ہیں، اور آپ اب بہترین منصب پر ایک فائز ہو چکے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی جو بات ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. بس جب آپ ایک اہم کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسری مہم کو شروع کر دیں. وہ دوسری مہم کیا ہے؟ وہ دوسری مہم یہی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ فنصب جو ہے یعنی نصب کر دیں، آپ اپنی جگہ کسی کو بٹھا دیں. تو آپ نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور 8ویں آیت میں اپنے پروردگار کی طرف توجہ اور رغبت کر رہے ہیں ہمارے نبی. والحمدللہ رب العالمین. خدا عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرمائے. اس کا ثواب تمام مرحومین کی خدمت میں، بالخصوص جو حاضرین جلسہ ہیں، حاضرین درس ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، ان کی روح کو اسال فرمائے، اور پروردگار قرآن کی معرفت ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا صاحب. اگر کسی کو کوئی سوالات ہیں، کوئی سوال ہیں، بسم اللہ. تو مولانا صاحب یہ آپ نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ ضحیٰ کے ساتھ میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو سورہ علم نشرح پڑھنا واجب ہے. جی. تو اگر ہم خالی سورہ علم نشرح پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے ساتھ سورہ ضحیٰ بھی پڑھنا واجب ہے؟ ہاں، یہ دونوں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. البتہ اس میں نماز میں، نماز کی بات کریں، ویسے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نماز میں فرض کیے کوئی انسان علم نشرح لک صدرک پڑھنا چاہتا ہے تو علم نشرح صدرہ کے ساتھ میں جو ہے وہ دوسرا والا سورہ بھی پڑھے گا، اور ضحیٰ والا سورہ بھی پڑھے گا. دونوں ملا کے ایک سورہ ہوتے ہیں. ایک سوال قبلہ اور ہے کہ بسم اللہ. مطلب یہ خیال آتا ہے مجھے کہ سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ معبود کلام پاک میں جو ذکر ہے کہ رب اشرح لی صدری، وہاں موسیٰ دعا کر رہے ہیں پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے بوجھ کو ہٹا دے. اور وہ دعا پوری ہوئی ان کی. مگر یہاں معبود دعا سے پہلے کیا بات حضور کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ مجلس کا نقطہ پڑھ دیا آپ نے. کیا بات، پتہ نہیں کہاں تک صحیح خیال ہے،
मैंने अगले कहा हफ्ते से खिताबत आपकी रहेगी इंशाअल्लाह। जी नहीं, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छा नुक्ता है, ज़रीफ है। वहाँ अल्लाह से मूसा ने दुआ की है, रब्बि जी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पालने वाले मेरे सीने को कुशादा कर दे, जी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, उमूर को आसान कर दे। और यहाँ पैगंबर को पहले से खबर दी गई है कि हमने तेरे सीने को कुशादा नहीं किया, क्या तेरे सीने कि तेरे बोझ को हमने हल्का नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो वो किसके जरिए से किया है? वहां बताया गया है कि हारून के लिए दुआ कर रहे हैं, बेशक यहाँ बताया गया कि हमने अली के जरिए से कर दिया है। कर सुभान दिया। अल्लाह, दोनों फर्क शुक्रिया, बात बस है। बहुत बेहतरीन नुक्ता। बहुत माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह नलफर भाई। अरे परवरदिगार आप सभी हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह। अरे, बिलखुसूस शुक्रगुजार हैं हम मोहतरमा के ज़हरा के कि माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आप हजरात के सामने खिदमत अंजाम दे रही हैं। अल्लाह इनके तौफीकात में भी इजाफा फरमाए और अरे, इंशाअल्लाह इनके खानवादे को हमेशा खुश रखे और इलाही परवरदिगार हमेशा इनके मुमिनीन पे रहमत नाज़िल फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही बहुत बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया वरहमतुल्लाहि सरकार वबरकातुहू। आपके जहमत का। मैं तमाम अरकान उर्दू फाउंडेशन और बानी डॉक्टर गजम्फर जाफरी साहब की जानिब से आप सब हजरात का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन मोहतरमा तबस्सुम ज़हरा साहिबा का जिसका आपने जिक्र फरमाया, मोहतरम रफ़त सुल्तान साहब और जी आपका बेशक सरकार जिनके आपके ताउन से ये क्लासेस इस मोहब्बत खूबसूरती है। से अमल में आ रही हैं। अल्लाह इस बार दरगाह दर्सगाह को कायम व दायम इलाही रखे आमीन। इलाही आमीन। इंशाअल्लाह और तमाम हमारी इबादत कबूल हों। आलम इंशाअल्लाह अल्लाह अज़नफर भाई को एक सेंटर बनाने में इनके तौफीकात में इजाफा फरमाए इलाही आमीन। और एक इलाही आमीन बेहतरीन मरकज अता फरमाए इंशाअल्लाह इलाही हक़ आमीन। कुरान व इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। जल्द अज जल्द खुदा इंशाअल्लाह। हाफिज़, मौला की ज़मानत में दिया। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़। इंशाअल्लाह आइंदा पीर को फिर हाजिर होंगे। खुदा इंशाअल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह। हाफिज़, शब बख़ैर। खुदा हाफिज़। शब